गुड इवनिंग। खुदावंद के पाक कलाम में से पुराना अहदनामा खरूज की किताब और उसका 18वां बाब, द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट, चैप्टर 18। हम बनी इसराइल के साथ एक बड़े खूबसूरत सफ़र पर चल रहे हैं। ये सफ़र मिस्र से शुरू हुआ और रफीदीम तक हम उनके साथ साथ चलते आए हैं। और अब अगले बाब में आज हम 18वें बाब का मुताला करेंगे। 19वें बाब में खुदा बनी इसराइल से अपने अहद की तजदीद करेगा और फिर 20वीं आयत से वो अपनी शरीयत 20वें बाब से वो अपनी शरीयत देना शुरू कर देगा। लेकिन शरीयत देने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि कोई दरमियानी हो जो उससे उसका कलाम लेकर, उसकी शरीयत लेकर उसके लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा इस कदर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में फंसा हुआ है। इतनी बड़ी कौम को, इतनी बेहंगम कौम को संभालना कोई आसान काम नहीं था। पानी नहीं मिला तो मूसा याद आ गया, खाने को नहीं है तो मूसा याद आ गया, कोई भी मुकदमा खड़ा हो गया तो मूसा याद आ गया। लेकिन खुदा को वो मूसा चाहिए जो उसका पैगंबर बन सके, उसका पैगंबर बन सके, उसके कलाम को उसके लोगों तक पहुंचा सके। और फिर हम खुदा की बड़ी प्रोविज़न को देखने जा रहे हैं। ये मुहैया करने वाला खुदा है जो हमारी तवक्कुआत से बढ़कर मुहैया करता है। उसने मूसा के लिए मुहैया कर दिया, और किसके वसीले से मुहैया कर दिया? किसी इस्राएली के वसीले से नहीं, किसी फरिश्ता के वसीले से नहीं, एक मिद्यानी काहिन के वसीले से। वो सलाह जो इस वक्त मूसा को चाहिए थी वो उसके ससुर यत्रू की तरफ से उसको मिली, ताकि मूसा अपने आप को फारिग कर सके उन सारे कामों के लिए जो खुदा उससे लेना चाहता था। अगर हम अमाल की किताब का मुताला करें तो किताब के शुरू में ही एक सिचुएशन डेवलप हो गई। इब्रानी बेवाएं और यूनानी बेवाएं आपस में लड़ने झगड़ने लगी। उनको ये था कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, हमें पूरी तरह से हमारा ध्यान नहीं रखा जाता। तब रसूलों ने कहा ये हमारा काम नहीं है, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक काम दिया गया है, वो ये है कि हमने इंजील का प्रचार करना है। अगर हम लोगों के मुकदमे सुलझाने लग गए तो फिर हम वो काम नहीं कर सकेंगे जो खुदावंद ने हमें दिया है करने को। सो उन्होंने दुआ की और फिर डीकन मुकर्रर किए। अब देखें कितना खूबसूरत रब्त है दोनों अहदनामों में। वही काम जो मूसा करता हुआ नजर आ रहा है, वही काम हमें नए अहदनामा में रसूल करते हुए नजर आ रहे हैं। मूसा को गाइड करने वाला भी खुदा का रूल कुद्स है, और रसूलों को गाइड करने वाला भी खुदा का रूल कुद्स है। हाँ, यहाँ पर एक खुदा ने एक एक्स्ट्रा हेल्प मूसा के लिए भेज दी, और वो उसका ससुर था, यानी यत्रू, जिसको हम जत्रो के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, जब मूसा उस बहुत बिजी हो गया उन सारे कामों में जो खुदा ने उसको दिए थे कि उसको बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर जाना है, तो उसने अपनी बीवी और बेटों को अपने ससुर के घर भेज दिया, उसके मैके में भेज दिया। और काफ़ी अरसा गुजर गया कि ये फैमिली डिवाइडेड है। और क्या हुआ, 18वें बाब के शुरू से हम देखते हैं। और जो कुछ खुदावंद ने मूसा और अपनी कौम इसराइल के लिए किया, और जिस तरह से खुदावंद ने इसराइल को मिस्र से निकाला, सब मूसा के खुसर यत्रू ने जो मिद्यान का काहिन था सुना। खबर पहुंचती रही, इत्तला मिलती रही। वो भी जाहिर है ससुर है मूसा का, उसकी बीवी उसके घर में बैठी हुई है।
وہ خبر رکھتا تھا موسیٰ کی کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب اس نے سنا کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ان کو اپنی نجات کے تجربے میں سے گزار کر لے آیا ہے، تو اس نے پھر ایک فیصلہ کیا۔ اور موسیٰ کے خسر یترو نے موسیٰ کی بیوی صفورہ کو، جو میکے بھیج دی گئی تھی، اور اس کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا۔ ان میں سے ایک کا نام موسیٰ نے یہ کہہ کر جرثوم رکھا تھا کہ میں پردیس میں مسافر ہوں، اور دوسرے کا نام یہ کہہ کر الیعزر رکھا تھا کہ میرے باپ کا خدا میرا مددگار ہوا اور اس نے مجھے فرعون کی تلوار سے بچایا۔ تو کیا کیا موسیٰ کے سسر نے؟ کیا کیا جو ایک اچھے سسر کو کرنا چاہیے؟ اس کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میاں بیوی آپس میں جدا رہے، فیملی آپس میں ڈیوائیڈڈ رہے۔ تو کیا کیا؟ اور موسیٰ کا خسر یترو اس کے بیٹوں اور بیوی کو لے کر موسیٰ کے پاس اس بیابان میں جہاں خدا کے پہاڑ کے پاس اس کا ڈیرا لگا تھا، اور موسیٰ سے کہا میں تیرا خسر یترو تیری بیوی کو اور اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کو لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا جو کچھ کرنا چاہیے تھا، ایک اچھا فادر ان لا ہوتے ہوئے، ایک اچھا سسر ہوتے ہوئے، ایک اچھا باپ ہوتے ہوئے، ایک اچھا بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے، اس نے وہی کیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو لیا، ان دونوں بیٹوں کو لیا، یعنی اپنے نواسوں کو، جس میں سے ایک کا نام جرثوم، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو موسیٰ مدیان میں تھا، اس لیے اس نے اس کا نام جرثوم رکھا تھا کہ میں پردیس میں مسافر ہوں۔ اور پھر جب خدا نے اس کو فرعون سے بچایا، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا، لیکن جب وہ واپس گیا تو خدا نے اس کو بچایا، تو اس نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام الیعزر رکھا۔ یترو نے اس پورے خاندان کو اکٹھا کیا اور وہ ان کو لے کر موسیٰ کے پاس آیا۔ یاد رکھیے گا یہ مدیان کا کاہن ہے جس نے موسیٰ کو پناہ دی تھی، اور پھر جیسے کہ باغ عدن میں خدا نے کہا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو خدا نے یترو کے ذریعہ سے موسیٰ کے لیے ایک مددگار مہیا کیا صفورہ کی صورت میں۔ اور صفورہ کتنا اچھا مددگار تھا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ کام جو موسیٰ نے نہیں کیا تھا، یعنی اپنے بیٹوں کا ختنہ، وہ صفورہ نے کر دیا، اور اب وہ کچھ عرصے سے اپنے شوہر سے جدا ہے۔ جو کچھ بعض یہودی علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ اور صفورہ کا آپس کا ملاپ جو ہے، ان دونوں کا عقد، ان دونوں کی شادی بنی اسرائیل اور غیر قوموں کے کلیسیا میں جو ہم آہنگی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک پیش گوئی تھی، یہ ایک نبوت تھی اس وقت کے لیے کہ جب غیر قومیں بھی بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں گی۔ سو کیا کیا یترو نے؟ دونوں کو لیا، تینوں کو لیا، اور وہ موسیٰ کے پاس آیا۔ تب موسیٰ اپنے خسر سے ملنے کو باہر نکلا اور کورنش بجا لا کر اس کو چوما اور ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھتے ہوئے خیمہ میں آئے۔ رسپیکٹ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یترو ہمیشہ سے مددگار رہا موسیٰ کا، مشکل ڈیسیجنز لینے میں مددگار رہا، اور یہ ان چند غیر قوموں کے لوگوں میں سے ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے ثابت ہوئے خدا کے لوگوں کے لیے۔ اب آپس میں ملے، عرصہ دراز کے بعد مل رہے ہیں، لیکن اس نے جب بات کر رہا تھا اس نے کہا میں تیرا خسر یترو تیری بیوی کو اور اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کو لے کر تیرے پاس آیا۔
اس نے یہ نہیں کہا تیرے بیٹوں کو لے کر آیا. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ میں صفورہ کے بیٹوں کو تیرے پاس لے کر آیا. وہ ایک دیانتدار شخص ہے، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ صفورہ کے بیٹوں کو تیرے پاس لے کر آیا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے اس کے کہنے کا؟ کہ اتنا عرصہ جب تیری بیوی تجھ سے جدا رہی ہے تو اس نے تجھ سے بے وفائی نہیں کی. یہی اس کی اولاد ہے جو تجھ سے تھی، اور ان کو میں اب تیرے پاس لے کر آیا ہوں. اور موسیٰ نے اپنے خسر کو بتایا کہ خداوند نے اسرائیل کی خاطر فرعون کے ساتھ کیا کیا کیا، اور ان لوگوں پر راستہ میں کیا کیا مصیبتیں پڑیں، اور خداوند ان کو کس کس طرح بچاتا آیا. جو اتنے بڑے تجربوں میں سے گزرے ہوں، گواہی اندر رہ نہیں سکتی. لکھا ہے کہ یترو جانتا تھا، اس کو خبر تھی ان ساری باتوں کی، لیکن پھر بھی اب موسیٰ اپنی زبان میں اپنے تجربات بیان کر رہا ہے جو بنی اسرائیل کو اس بیابان میں ہوئے. اور یترو ان سب احسانوں کے سبب سے جو خداوند نے اسرائیل پر کیے کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، باغ باغ ہوا، خوش ہوا. اور یترو نے کہا خداوند مبارک ہو، الوہیم مبارک ہو، جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی، اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجہ سے چھڑایا. اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا. تو ہم پڑھتے ہیں نا زبور 126 میں کہ جب خداوند اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے تو پھر غیر قوموں میں چرچا ہوتا ہے کہ ان کے خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور یترو بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ ان کا خدا مبارک ہو. اس نے کیسے بڑے بڑے کام کیے. اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات آگے لکھی ہے 12ویں آیت میں، اور موسیٰ کے خسر یترو نے خدا کے لیے سوختنی قربانی اور ذبیحے چڑھائے، اور ہارون اور اسرائیل کے سب بزرگ موسیٰ کے خسر کے ساتھ خدا کے حضور کھانا کھانے آئے. سوختنی قربانی چڑھائی، اور سوختنی قربانی چڑھائی جاتی تھی گناہ کے اقرار کے لیے، خطاؤں کے اقرار کے لیے. تو اس کا مطلب ہے ایمان لے آیا تھا یترو بنی اسرائیل کے خدا پر. تو فیملی ری یونین ہے نا، اور سالوں کے بعد کتنی خوشی ہوئی ہوگی موسیٰ کو صفورہ کو دیکھ کر، اپنے بیٹوں سے مل کر. سو اٹ واز اے ہیپی فیملی ری یونین. اور لکھا ہے کہ ہارون اور اسرائیل کے سب بزرگ موسیٰ کے خسر کے ساتھ خدا کے حضور کھانا کھانے آئے. سو دے ہیڈ اے سیلیبریشن، خوشی منائی گئی اس ری یونین کی. لیکن ایک طرف تو یہ ری یونین تھی، لیکن خدا نے یترو کو کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا. اور وہ کیا ہے وہ اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں. We are once again going to look at the glorious provision of God. خدا کی پروردگاری کے ایک اور نمونہ کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور اس پورے سفر میں کیسے کیسے کام کیے خدا نے، کیسے کیسے مہیا کیا. بنی اسرائیل کو لیڈر دینا تھا نا، لیکن وہ لیڈر تو پیدائش پہ مارا جانا تھا. ایک ماں کی محبت نے بچا لیا، ایک بہن کی چوکیداری نے بچا لیا، ایک شہزادی کا دل آ گیا اس بچے پر. کیسے پرووائڈ کیا، ماں نے تربیت کی. اور آگے ہم نے یہ ساری پروویژن کی کہانی ہے، خدا کی پروردگاری کی کہانی ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں، بنی اسرائیل سب کے سب خاندانوں کی صورت میں آئے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں.
ایک موسیٰ ایسا تھا جس کا خاندان اس سے بچھڑا ہوا تھا، اور خدا نے یونائٹ کرا دیا۔ کس کے وسیلہ سے کرایا؟ یترو کے وسیلہ سے کرایا۔ اور دوسرے دن موسیٰ لوگوں کی عدالت کرنے بیٹھا، اور لوگ موسیٰ کے آس پاس صبح سے شام تک کھڑے رہے۔ اس قوم کو تو تھوڑا تھوڑا ہم جان ہی گئے ہیں، کتنی آپس میں کتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہوں گے، کتنے مقدمات روز موسیٰ نپٹاتا ہوگا۔ تو لکھا کیا ہے؟ موسیٰ کے آس پاس صبح سے شام تک کھڑے رہے۔ اور جب موسیٰ کے خسر نے سب کچھ جو وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا دیکھ لیا، تو اس سے کہا، یہ کیا کام ہے جو تو لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے؟ He didn't like it. اس کو اچھا نہیں لگا یہ سارا کچھ۔ اب کیا کیا جائے؟ ہے نا، ایک ہی رات میں مصر سے نکالے گئے، پھر وہ بحر کلزم سے گزرے، پھر ایک جگہ پانی نہیں ہے، دوسری جگہ کھانا نہیں ہے، کہیں پانی کڑوا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ کو بھی بیٹھ کر سانس لینے کا وقت تو ملا ہی نہیں، وہ اپنے لوگوں کو آرگنائز کیسے کرے؟ تو خدا نے مدد بھیج دی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ نے اپنے خسر سے کہا، اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ میرے پاس خدا سے دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ They consider me to be the in-between. وہ مجھے درمیانی سمجھتے ہیں، وہ خدا کی رائے جاننا چاہتے ہیں اپنے معاملات میں، اس لیے وہ میرے پاس خدا سے دریافت کرنے آتے ہیں۔ جب ان میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، اور میں ان کے درمیان انصاف کرتا اور خدا کے احکام اور شریعت ان کو بتاتا ہوں۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرے گا کہ شریعت تو ابھی تک دی نہیں گئی، تو یہ کون سے احکام ہیں، کون سی شریعت ہے جو موسیٰ ان کو بتا رہا ہے؟ تو پورے پیدائش کی کتاب کی سٹڈی میں اور ان 18 ابواب میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کسی نہ کسی طور پر اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا رہا ہے، خدا اپنے احکام دیتا رہا ہے۔ ہاں، تورات کی شکل میں، یہاں جو احکام کے لیے لفظ استعمال ہوا وہ تورا ہے، انسٹرکشن آف گاڈ۔ خدا کی مرضی کو میں ان کے لیے کھولتا ہوں، میں خدا کے کلام کو ان پر اپلائی کرتا ہوں، خدا کے کلام کا اطلاق ان کے لیے کرتا ہوں۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے؟ ہم جو اپنے آپ کو مناد یا پریچرز کہتے ہیں، کیا ہم نے خدا کا کلام جو برسوں پہلے لکھا گیا تھا، کیا اس کا اطلاق کرنا آج کی دنیا پر، اس کے مسائل پر ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ہے، 100% ہے۔ تو جب ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں when we are preaching، اور جب ہم اطلاق کرتے ہیں خدا کے کلام کا آج کی زندگی پر، تو ہم وہی کام کرتے ہیں جو موسیٰ کرتا تھا۔ وہ بھی تفسیر کر رہا ہے خدا کے کلام کی، وہ خدا کے کلام کو لوگوں کی زندگیوں پر اپلائی کر رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے درمیان انصاف کرتا اور خدا کے احکام اور شریعت ان کو بتاتا۔ How does it apply to them, to their situations? I tell them. اب یہ ساری سچویشن تو ہے، روز روز موسیٰ کے ارد گرد جمگٹا لگا ہے لوگوں کا، اور یترو نوٹ کر رہا ہے یہ ساری باتیں۔ He is senior, he is a priest of Midian، اس کو آرگنائزیشن کا تجربہ ہے،
اس کو پتہ ہے کہ چیزوں کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح سے ایسے آرگنائز کیا جا سکتا ہے کہ کسی ایک شخص پر بوجھ نہ بنے۔ تو پھر کیا ہوا 17ویں آیت میں، تب موسیٰ کے خسر نے اسے کہا تو اچھا کام نہیں کرتا۔ اب موسیٰ تو اپنی نظر میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوگا، وہ لوگ مجھ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، مجھے ان کے مقدمات کو سلجھانا ہے، میں ان کا قاضی ہوں۔ اپنی طرف سے تو بہت اچھا کام کر رہا تھا نا، اور شاید اس کی خواہش یہ ہوگی کہ یترو آ کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دے گا اور کہے گا شاباش بیٹا تو بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ لیکن یہاں تو بات ہی الٹ گئی۔ اب دیکھیں، موسیٰ پلٹ کر کہہ سکتا تھا نا تو کون ہے؟ تیرا خدا کے لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ تو مدیان کا کاہن ہے، تجھے کیا پتا کہ خدا کیا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کا خدا کیا چاہتا ہے؟ لیکن اس نے یہ نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ بے شک زبان یترو کی ہے، میسج کہیں اور سے آ رہا ہے۔ اور کتنی دفعہ ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ خدا ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے ہم سے بات کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ 18ویں آیت، اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ ہیں قطعی گھل جائیں گے۔ You will waste yourself. آفٹر برن ہوگا، تو جو صبح سے شام تک بیٹھا ان کے مقدمے سنتا اور یہ جو تیری حضوری میں کھڑے رہتے ہیں، اٹس ناٹ گڈ فار اینی ون آف یو، کیونکہ یہ کام تیرے لیے بہت بھاری ہے، تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لیڈرز دنیا میں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ خود کرنا چاہتے ہیں۔ They don't trust anyone else. وہ یا یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے سب کن ذہن ہیں، یہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکتے جیسے میں کر سکتا ہوں، and then they overburden themselves. اور یوں وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو آج کا زمانہ ہوتا تو شاید یترو کہتا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا تیرا نا، ہارٹ کنڈیشن ڈیولپ ہو جائے گی تجھے۔ تو کیا میسج کیا ہے؟ تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا۔ سو اب تو میری بات سن، میں تجھے صلاح دیتا ہوں اور خدا تیرے ساتھ رہے، تو ان لوگوں کے لیے خدا کے سامنے جایا کر اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر، تیرا کام درمیانی کا ہے۔ اب تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ کس کی زبان بول رہا ہے، اور وہ خود پریسٹ ہے، خود کاہن ہے مدیان کا۔ اس کو پتا ہے کہ کاہن کا کام کیا ہے، کہ وہ خدا اور لوگوں کا درمیانی بنے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے خود بھی تو انسٹرکشن کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے تو خدا کی انسٹرکشن مہیا کر رہا ہے، تجھے خود بھی تو انسٹرکشن کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ خدا کے سامنے جایا کر اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر۔ And it is coming from someone who does not belong to the fold of Israel. اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، اور جس راستہ ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر۔ تیرا کام مقدمے سلجھانا نہیں ہے، تیرا کام کچھ اور ہے۔ تیرا کام کیا ہے کہ تو شریعت سکھائے ان کو، تیرا کام کیا ہے کہ تو ان کے لیے خدا سے ہدایت حاصل کرے اور ان کو راستہ دکھائے کہ کس راستے پر چلنا ہے۔ اور تو ان لوگوں میں سے ایسے لائق
اشخاص چن لے جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہوں، اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم کر دے۔ کرائٹیریا بھی تو ہونا چاہیے نا، اگر کسی کو سلیکٹ کرنا ہے کسی کام کے لیے تو دیر ہیز ٹو بی اے جاب ڈسکرپشن، دیر ہیز ٹو بی کرائٹیریا جس کے تحت لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے۔ جب ڈیکنز کو سلیکٹ کیا جانا تھا، رسولوں نے باقاعدہ وہ کرائٹیریا وہاں پر ڈیفائن کر دیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ کیا ہو؟ خدا ترس ہوں، سچے ہوں، رشوت کے دشمن ہوں، اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے، ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق، کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف، یہ تو صبح سے شام تک تو کرتا رہتا ہے نا، وہ ہر وقت لوگوں کے لیے اویلیبل ہو، ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کریں، اور ایسا ہو کہ بڑے بڑے مقدمے تو وہ تیرے پاس لائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیا کریں، یوں تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور وہ بھی اس کو اٹھانے میں تیرے شریک ہوں گے۔ ہاں، ایسی باتیں ہوگی جن کا فیصلہ ان کی دسترس سے باہر ہوگا، بٹ they can always come to you for guidance۔ تو سپریم کورٹ بن جا، ہے نا، چیف جسٹس بن جا، اپنے نیچے ہائی کورٹ بنا دے، اس کے نیچے سول کورٹس بنا دے، اس کے نیچے میجسٹریل کورٹس بنا دے، تاکہ لوگوں کو آسانی سے انصاف مل سکے۔ اور سب سے بڑی بات کیا؟ تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے اور وہ تیرے شریک ہوں، اگر تو یہ کام کرے اور خدا بھی تجھے ایسا حکم دے۔ کہا چل، میری انسٹرکشن تو جو اپنی ہے، جو اپنی جگہ ہے، اگر خدا بھی اس کو انڈورس کر دے میری سجیشن کو، تو دین گو فار اٹ، تو سب کچھ جھیل سکے گا، اور یہ لوگ بھی اپنی جگہ اطمینان سے جائیں گے، ڈور سٹیپ پر ان کو انصاف مل جائے گا، تیرے پاس آنا نہیں پڑے گا، وہ بھی خوش، تو بھی خوش۔ بٹ سیک دی انڈورسمنٹ آف گاڈ، یور گاڈ۔ اب بھیجا اس کو کس نے ہے؟ حالانکہ شاید اس کو نہیں پتا یہ خود، بٹ ہم تو جانتے ہیں نا کہ پیچھے ہاتھ کس کا، کون مہیا کر رہا ہے یہ انسٹرکشن موسیٰ کے لیے، اور یقیناً وہ خدا ہے۔ اور موسیٰ نے اپنے خسر کی بات مان کر جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا۔ اس کا مطلب ہے خدا نے انڈورس کر دیا جیتھرو کی جو بھی صلاح تھی، جو بھی اس کی ایڈوائس تھی، گاڈ انڈورسڈ دیٹ۔ چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں میں سے لائق اشخاص چنے اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں کے اوپر حاکم مقرر کیا۔ سو یہی ہر وقت لوگوں کا انصاف کرنے لگے۔ آرگنائزیشن آ گئی نا، اب لیڈرشپ ڈائلیوٹ ہو گئی، لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہو گئی، اور موسیٰ کی زندگی آسان ہو گئی۔ آسان نہیں ہوئی، آگے چل کر جو کچھ ہونے والا ہے اس کے ساتھ وہ اور بھی مشکل ہونے جا رہی ہے، بٹ یہ کام اس کے کندھوں پر سے اتر گیا۔ سو یہی ہر وقت لوگوں کا انصاف کرنے لگے۔ مشکل مقدمات تو وہ موسیٰ کے پاس لے آتے تھے، پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیتے تھے۔ واو! مجھے ایسے لگ رہا ہے میں نے مینجمنٹ کی پوری کتاب آپ کو پڑھا دی۔ And this was written۔ آج ہم پڑھتے ہیں نا مختلف آتھرس کو جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے آرگنائزیشنل سٹرکچر پر اور ساری باتوں پہ۔ This happened 3500 years ago۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ آرگنائزیشن کی کیا اہمیت ہے، ترتیب کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں جو
ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، کہا جاتا ہے اسی پہ سارے کام ڈالتے چلے جائیں۔ ہمارے ہاں چرچز میں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، تاکہ وہ کام جو پاسبانوں کا ہے، غذا دینے کا کلیسیا کو، اس کو کرنے کے لیے وہ مستعد رہیں۔ اب کیا ہوا 27ویں آیت میں؟ پھر موسیٰ نے اپنے خسر کو رخصت کیا اور وہ اپنے وطن کو روانہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک $1 ملین کویسچن سامنے آتا ہے۔ And what is that $1 ملین question? Why did Moses send his father-in-law away? کیوں بھیج دیا؟ وہ تو ہو چکا تھا، بپتسمہ یافتہ، نجات یافتہ ہو چکا تھا، تو اس کو بھیج کیوں دیا؟ There can be a couple of plausible answers here. ہے نا؟ ایک، جس کام کے لیے خدا نے اس کو بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، تو اس نے جانے کا کہا ہوگا، موسیٰ نے اس کو رخصت کر دیا، حالانکہ وہ بہت اچھی ریسورس ہو سکتا تھا موسیٰ کے لیے۔ اور دوسرا، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے میں رسالت کا، اپوسل شپ کا ایک نمونہ ہے۔ اس کو واپس بھیج دیا کہ اپنے لوگوں میں جا کر بنی اسرائیل کے خدا کی گواہی دی۔ یسوع نے کیا کہا تھا اپنے شاگردوں کو؟ جاؤ۔ موسیٰ نے اپنے سسر کو بھیج دیا، جا۔ سو a lot of connections ہے نا، اب کتنے خوبصورت کنیکشنز ہیں، اور اس سے بھی خوبصورت پروویڈنس ہے خدا کی، پروردگاری ہے خدا کی۔ ابھی شریعت نہیں دی، 19ویں باب کے بعد 20ویں باب میں ہمیں 10 احکام ملیں گے، لیکن موسیٰ کو پہلے فارغ کر دیا اس کام کے لیے۔ And this is the sheer providence of our God. Hallelujah! خداوند کے نام کی تمجید ہو، آمین۔